बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों को नई जमात में आने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अच्छे नंबरों से पास होकर अगली जमात में आ गए हैं। अब आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपकी क्लास का दर्जा एक बढ़ गया है। उम्मीद है कि आप सब लोग खूब मेहनत करेंगे और खूब दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे और अगले इम्तिहानों में भी अच्छे नंबरों से पास होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया के हर मैदान में और आखिरत के हर मैदान में हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला की एक आजमाइश में हम मुब्तला हैं, जिसकी वजह से बाकायदा तौर पर क्लासेस नहीं हो पा रही, बाकायदा तौर पर हम जमात में बैठ कर पढ़ाई नहीं कर पा रहे। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें इस आजमाइश की घड़ी से निकाल दे और हमें इसमें सुरखरू कर और हमें फिर से अपने हम जमात साथियों के साथ और असातिज़ा कराम की ज़ेरे निगरानी दोबारा से बैठ कर पढ़ने का मौका मैसर आए। उम्मीद है कि आप सब लोग दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे। जो मैं पढ़ाऊँगी, जो मैं आपको वीडियो लेसन भेजूँगी, आप उसको बगौर सुनेंगे और उस पर दिया जाने वाला काम बहुत खुशखती के साथ अपने पास तहरीर करेंगे। ये काम आपने नीट कॉपीज़ पर नहीं बल्कि दस्तों पर करना है। आप उर्दू के लिए एक दस्ता बना लीजिए जिस पर आपने खुशखत काम तहरीर करना है। तो सबसे पहले हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सबसे पहले हम लोगों ने आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 1 निकालें और आज हम पढ़ेंगे हम्द। हम्द सबसे पहले देख लेते हैं कि हम्द क्या है। हम्द एक नज़्म है। फिर हम देखते हैं कि नज़्म किसे कहते हैं। नज़्म के मायने हैं, जो नज़्म है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है लड़ी में पिरोना या तरतीब देना। तो नज़्म ऐसी तहरीर को कहेंगे जिसमें एक तसलसल हो, जिसमें एक रवानी हो, जो एक बहर के ज़रिए तरतीब दी गई हो, जिसमें एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ मौजूद हो और ये खूबसूरती के साथ पिरोई हुई हो, मोतियों के दानों की तरह। जैसे कि आप लोगों ने सबने तस्बीह को देखा होगा। तस्बीह में एक बड़ा दाना या इमाम होता है जिसके गिर्द मोती जो है वो पिरोए होते हैं और वो दाने जो है वो उसके साथ लड़ी में एक जुड़े हुए होते हैं बड़े दाने या मोती या इमाम के साथ। बिल्कुल उसी तरीके से हर एक नज़्म का एक उन्वान होता है जिसके साथ उसके शेर जुड़े होते हैं। अगर हम किसी तस्बीह के दाने को उस लड़ी में से खींच कर अलग करें तो वो पूरी की पूरी टूट जाएगी और वो बिखर जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर नज़्म में किसी एक शेर या मिसरे को अलग कर दिया जाए तो पूरी नज़्म का तसलसल टूट जाता है और उसके मायने ख़राब हो जाते हैं, उसके मायने बिखर जाते हैं, उसकी खूबसूरती वो नहीं रहती जो कि एक तसलसल के साथ बयान करने से आपको महसूस हो रही होती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं नज़्म में हम्द किसे कहते हैं। नज़्म की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें रुबाई है, गज़ल है, कसीदा है, ठीक है। ये सब असनाफ़े नज़्म में शामिल होता है, ठीक है। तो जहाँ पर हम्द की बात आ रही है, हम्द का मतलब होता है तारीफ़, ठीक है। और हम्द कैसी नज़्म को कहते हैं? हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात बेऐब है, उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है। इस दुनिया को अल्लाह ताला ने रंगीनियों से भर दिया है। हम सब अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं, लेकिन हम में इतनी सकत नहीं कि अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों का हम शुक्र बजा लें। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो बेशक हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम अल्लाह ताला की हम्दो सना उसके हक़ के साथ अदा कर सकें, लेकिन हम फिर भी अपने
دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم اپنے سبق کا آغاز، اپنی جماعت کا آغاز، اپنے نئی زندگی کا آغاز، اپنے نئے سبق کا آغاز جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نظم پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سب اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیے گا، مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ میں لکھواؤں گی، پھر اس کے علاوہ جو کتاب کا کام ہے وہ بھی ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا بات کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں ہم لوگوں کا سوالیہ انداز میں یہ نظم بیان کی گئی ہے۔ یہ نظم جو ہے وہ سوالیہ انداز میں کی گئی ہے، تو اس میں شاعر جو ہے وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کون ہے جس نے یہ کائنات کو تخلیق کی ہے، کون ہے جو یہ سب کچھ بنانے والا ہے، پھر خود ہی جواب بھی دیتے ہیں کہ اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں اتنی قدرت نہیں، کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کائنات کو تخلیق کر سکے۔ نظم کی طرف آتے ہیں، خواندگی کر لیتے ہیں۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی قطاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے، ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے، ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اس نظم میں شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، اس نے میدان بنائے، صحرا بنائے، اور ان پر دریاؤں کو رواں کیا، جاری کیا، جو اس زمین کو سیراب کرتے ہیں، جس سے باغوں میں پھل لگتے ہیں، پھولوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، جس نے آسمان کو تاریکی میں رات کے وقت چاند اور ستاروں سے بھر دیا، اور دن کو اس تاریکی کو ہٹا کر سورج کے ذریعے روشنی پیدا کر دی، جس نے دن کو روشن اور چمکدار بنایا، جس نے آسمان پر خوبصورت اور دل کو لبھانے والے ستارے بنائے، جس نے ہمارے لیے طرح طرح کے موسم پیدا کیے، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے رونق نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں سے، طرح طرح کے موسموں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رنگینی پیدا کی، کوئل اور مختلف گیت گانے والے پرندوں سے اس فضا کو میں جو ہے وہ خوشیاں بکھیر دی، اور یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ صرف ہمارا رب ہے۔ ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو ہمیں یہ اناج، یہ کھانا، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ ہے، پھر کوئی خطرہ، کوئی ڈر کو ہمیں نہیں ڈرا سکتا، ہمیں نہیں گھیر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ڈر سے، اس خوف سے نکالنے والی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وہی رب ہے جو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، جو گمراہی سے بچاتا ہے اور نیکی کے رستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اپنے لیے خود راہ منتخب کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان رہنمائی جو ہے ہمیں مہیا کی، اور آخری نبی جو ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہماری زندگی کو مکمل کر دیا، ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات دیا، جس کے اوپر چل کر ہم لوگ آخرت میں اور دنیا میں دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نظم کے شاعر جو ہیں وہ حفیظ الرحمن غازی ہیں۔ حفیظ الرحمن ان کا نام تھا، غازی تخلص تھا۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے حقیقی نام کی جگہ اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، اپنی نظموں میں، اپنی غزلوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کا جو شاعر کا تخلص تھا وہ غازی تھا۔ اب آ جاتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ جو مشکل ہے وہ ہے صحرا۔ صحرا کا مطلب ہوتا ہے ریگستان۔ پھر بل کھاتے کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھے میڑھے۔ پھر اگلا ہے گلشن۔ گلشن کہتے ہیں باغ کو۔ رنگی جو ہے وہ کہتے ہیں رنگ برنگے کو، مختلف رنگوں کی۔ پھر اس کے علاوہ چمن بھی کہتے ہیں باغ کو۔ بکھیرنا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ سیاہی کے پردے، اس کا مطلب ہوتا ہے
تاریکی کے نقاب یا تاریکی کے پردے یا اندھیرا. پھر اس کے بعد ہے اگلا سجائے یعنی کہ خوبصورت انداز سے راستہ کرنا. فلک کہتے ہیں آسمان کو. لبھاتے کہتے ہیں دل کو اچھا لگنا یا دل کو خوش کرنا. شب کہتے ہیں رات کو. کوئل ایک خوش آواز پرندہ ہے. اسی طریقے سے پی بھی ایک خوش آواز پرندہ ہے جسے پپیہا کہتے ہیں. نغمے کہتے ہیں گیت کو. اوپر سہانے لفظ تھا. سہانے کا مطلب ہوتا ہے خوشگوار. اچھا جی. ترانے کہتے ہیں گیت کو. ہراس کہتے ہیں ڈر کو خوف کو خطرے کو. خطرہ جو ہے خطروں کا مطلب ہوتا ہے ڈر یہاں پر. برائی کہتے ہیں بری بات کو. اور سیدھا راستہ نیکی اور سچائی کا راستہ. امید ہے کہ آپ کو یہ نظم اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ آرام سے اپنی ٹیچر سے اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. تو اب اپنی کتاب کی طرف آئیے. کتاب پر آپ کا سوال نمبر 3 ہے کہ کالم الف میں دیے گئے ہر مصرے کو دوسرے کالم میں یعنی کالم بے میں تلاش کر کے دی گئی مثال کے مطابق جیم میں لکھنا ہے. سب سے پہلا جو آپ کو دیا ہوا ہے وہ ہے یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے. یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے. پہلے کو ہم 5ویں کے ساتھ ملائیں گے. یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی قطاریں بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں. دوسرے کو ہم چوتھے کے ساتھ ملائیں گے. یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے. ہم تیسرے کو چھٹے کے ساتھ ملائیں گے. سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے. ہم چوتھے کو تیسرے کے ساتھ ملائیں گے. ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا. آپ یہاں پر 5ویں کو دوسرے کے ساتھ ملائیں گے. اگلا ہے ہمیں سیدھے رستے پر کس نے چلایا برائی کے رستوں سے کس نے بچایا. یہاں ہم چھٹے کو پہلے کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر کالم جیم میں اپنی کتاب پر خوش خط تحریر کر لیجئے گا. اگلا ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگا کر نظم کے مطابق مصرع مکمل کریں. پہلا ہے یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے. پہلے میں آئے گا صحرا. یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے. دوسرے میں آئے گا بہائے. سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے. تیسرے میں آپ کے آئے گا سجائے. ٹھیک ہے. اگلا ہے بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے. اس میں سہانے آئے گا. یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی قطاریں یہاں پر آئے گا گلشن. یہ چاند اور سورج. آخری جو آپ کا MCQs ہے اس میں ملٹیپل چوائس کوسچن یعنی کہ جو آپ کا جواب کا انتخاب کرنا ہے اس میں جو آخری ہے اس میں سورج آئے گا. اب میں درست جواب ایک دفعہ پھر بول رہی ہوں آپ اس کو دیکھ لیں. پہلے میں آئے گا صحرا. دوسرے میں بہائے. تیسرے میں سجائے. چوتھے میں سہانے. 5ویں میں گلشن. اور آخری چھٹے میں سورج آئے گا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اپنی کتاب پر خوش خط اس کو ٹک کرنا ہے. کراس نہیں کرنا بار بار کاٹنا نہیں ہے. یہ گن نہیں کرنا. اگلا ہے آپ کا سوال نمبر 6. کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہے اور جیم میں لکھنا ہے. یہاں پر ہم آپ کو جو یہ دیے جا رہے ہیں کتاب میں یہ ہیں مترادف الفاظ یعنی ایک جیسے معنی والے الفاظ. یہاں پر گلشن پہلا ہے صحرا. صحرا کہتے ہیں ریگستان کو. گلشن کہتے ہیں باغ کو. پھول کہتے ہیں گل کو. چاند کہتے ہیں مہتاب کو. یہ غلط لگے. چاند کو کہتے ہیں مہتاب. پھول کو کہتے ہیں گل. سورج کو کہتے ہیں آفتاب. ستارے کو کہتے ہیں نجوم. فلک کہتے ہیں آسمان کو. ہراس کہتے ہیں ڈر کو. ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں. صحرا کہتے ہیں ریگستان. گلشن باغ. پھول گل. چاند مہتاب. سورج آفتاب. ستارے نجوم. فلک آسمان. ہراس ڈر. آپ نے اس کو خوش خط کالم جیم میں تحریر کرنا ہے. یہ آپ کا کتاب کا کام تھا.
اب جو کام آپ نے دستے پہ کرنا ہے وہ ہے ہم کے خاص الفاظ کے معنی، وہ الفاظ معنی جو آپ کی کتاب کے نظم کے آغاز میں لکھے ہیں کہ یہ الفاظ جو 5 الفاظ ہیں یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر خوش خط تحریر کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ریگستان صحرا، اس کا معنی ہے ریگستان۔ دوسرا ہے گلشن، اس کا ہے باغ۔ تیسرا ہے پردے اٹھانا، اس کا ہے حقیقت سامنے لانا، راز کھولنا۔ لبھانا، مائل کرنا، ہراس کہتے ہیں خوف، ڈر کو۔ یہ آپ نے کام خوش خط اپنی نیٹ کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی کامیابیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔